ज़ायरान काबा से इकबाल ये पूछे कोई, वाह, क्या हरम का तोहफा ज़मज़म के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, राज हस्ती ये राज है जब तक कोई महरम ना हो। खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। न तुझ से गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज, हम तो मुसव्विर का कलम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आज ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। कुछ थोड़ा सा आपको पता भी है कि रमज़ान शरीफ की एक अपनी मसरूफियत होती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का ये बड़ा इनाम है हम पे, बड़ा खूबसूरत महीना है। और रोज़े तो वैसे भी कहा गया है कि ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले कौमों पे फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें परहेज़गार बनाए। बहरहाल आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान, हमारे दोस्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद आमिर सुहेल साहब हैं। उनसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं, क्योंकि उनके पास बड़ी खूबसूरत उनके पास बड़े प्लान्स हैं हाई कोर्ट के लिए, और वैसे भी कॉलम निगार हैं, लिखते हैं, बहुत इल्मी अदबी शख्सियत हैं। MSc मैथ किया हुआ है और LLM किया हुआ है। तो आज आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनकी जो खूबसूरत बातें हैं, जो अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। जस्ट वन टीवी की पूरी टीम की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ने जस्ट 21 चैनल के ज़रिए वकला को अवाम के साथ रोशनास करवाया। हाँ जी सर, बिल्कुल। कम ये अज़ जस्ट कम वन टीवी सर इसीलिए वकला और अवाम के दरमियान एक खूबसूरत इंटरेक्शन जी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से आपने किए। जी सर। यकीनन आप और आपकी टीम सो मुबारकबाद के थैंक यू वेरी मुस्तहिक मच। है। यकीनन सर, ये आप भी इसी टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो था, इसका मतलब ही ये है कि ये एक जो वकला की एक्सक्लूसिवली उनकी जो वॉइस है, उनकी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी शोबे में जो उनकी उनके व्यूज़ हैं और उनके ख़यालात हैं, वो सारे लोगों तक जो है वो पहुँचे। और वो ये चैनल माशाल्लाह बहुत बहसन खूबी ये साबर काम कर रहा है। बिल्कुल। ये लोग अवाम जो है वो वकला को सिर्फ एक ही फॉर्म में देखते हैं। हाँ। वो अदालत में जज साहब के सामने या फिर अपने ऑफिस में अपने क्लाइंट्स के साथ। दीगर अवामिल और लाइफ पैटर्न जो है वो वकला का वो उनसे मख्फी होता है। हाँ, और शायद वो उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप समझेंगे जी बिल्कुल। अगर इन प्रोग्राम्स को वो देखें। जी सर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग इसके फॉलोअर्स हैं और बहुत लोग देखते हैं, और उन्हें ये भी पता चला है कि हमारे वकला जो है वो माशाल्लाह कितने उनके अंदर, आप देखें ना, कितनी फ़नी सलाहियतें भी हैं। वो सिर्फ वकालत ही नहीं करते, वकालत भी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन वकालत के साथ साथ जैसे आप हैं कि माशाल्लाह लिखते हैं, आप कॉलम लिखते हैं, इसके अलावा और आप शायरी से आपको दिलचस्पी है। और सर, लास्ट टाइम जो सबसे मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने एक बात शेयर की थी, आपने फरमाया था कि आप ऐसा चाहते हैं कि जो एक हाई कोर्ट की हिस्ट्री है थ्रू आउट, शुरू से लेके अब तक, मैं उन्हें एक ना पिक्चर्स की सूरत में वो करना चाहता। वो ज़रा बताइएगा वो क्या प्लान है। एक्चुअली ये सारा काम जो है ये होना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री है हमारी। जी बिल्कुल। मार्च 1891 जो है वो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बेसिक तारीख है। तो उस तारीख से लेके आज तक 1891 इस बिल्डिंग ने बहुत सारे अदवार देखे। इस बिल्डिंग के अंदर दो ऐसे बड़े बड़ के दरख्त हैं जिन्होंने शायद हिस्ट्री को हमसे ज़्यादा देखा, बिल्कुल। और अब भी है वो, उनके नीचे बैठते हम लोग, बल्कि परखा मैं कहता हूँ। एग्जैक्टली। और इस बिल्डिंग को अगर आप थोड़ा सा बाइफरकेट करें दो चार अदवार में, कि पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद, और फिर हमारी तहरीक से पहले और तहरीक के बाद जी। और दूसरा इसमें जो सबसे अहम बात है वो इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। असल चीज़ वो है, आप देखें हाई कोर्ट में बड़ा स्पेशल सा डिज़ाइन है सर, डिज़ाइन है। और जब आप पुरानी कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो आप देखें उनकी छत जो है, उसकी कार्विंग जो है वो लकड़ी की और बड़ी उम्दा है, बड़ी उम्दा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता शायद कोई फाइनेंस की कमी है या प्लानिंग की कमी है, या लोग उस तरफ अब तवज्जो नहीं कर रहे,
تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو رہی ہیں, نئے ڈیزائن. حالانکہ وہ ایک میں سمجھتی ہوں ایک ورثہ ہے ہمارا, وہ ایک بیسک ورثہ ہے. ہاں بیسک ورثہ ہے اور اس کو محفوظ رہنا چاہیے. پرانی کورٹس میں گیلریز ہوتی تھیں, وزٹرز آتے تھے, اوپر بیٹھتے تھے, اور اسٹوڈنٹس آتے تھے, وہ بیٹھتے تھے, کارروائی دیکھتے تھے کورٹ کی. جی جی. اور ان پرٹیکولر یہ ٹریننگ کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. جی سر. لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں ختم کر دیں, وہ اسٹیئر کیس جس طرح بیٹھتے تھے وہ ختم کر دیے گئے, اور گیلریز کو بند کر دیا گیا. اچھا, اور حالانکہ سر ہم نے گیلریز وغیرہ نہیں دیکھی, یعنی ہمارے دور میں وہ نہیں تھا کچھ, یعنی اس سے پہلے کی باتیں آئے تو اس وقت تھیں. اچھا واو, کتنی اچھی بات. ہم نے تو سر یہ فلموں میں دیکھی ہیں, ویسے گیلریز ہوتی ہیں, لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی آپ جب داخل ہوتے ہیں مسجد والے دروازے سے داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ جو بڑی کورٹ ہے وہ, اور اس سے اوپر جو کورٹ ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ گیلریز بنی ہوئی ہیں باقاعدہ. اچھا. تو ان گیلریز میں وزٹرز بیٹھتے تھے, اور یہ چیز دوبارہ سے بحال ہونی چاہیے. لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ ہم انصاف لیں گے, جی بالکل, ہمارے حق ملیں گے. کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں دے یا نہ دے, لیکن یہ وہ بلڈنگ ہے, یہاں کے رہنے والے مکین وہ لوگ ہیں جو ہمیں انصاف مہیا کریں گے. اور سر بڑا اسٹیٹس ہے اس بلڈنگ کا, اور بڑا پروٹوکول ہے, اور بڑی بہت گریس ہے. آپ دیکھیے نا کتنی اس کا احترام ہے, احترام بہت ہے اس بلڈنگ کا. اس گریس کا آپ نے دیکھو بیڑا گر کر دیا سیکیورٹی کے نام پہ. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو عجیب سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو, کہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ بیریئرز ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سیکیورٹی کا انتظام کرنے والے لوگ ہیں ان کو شاید اپنی عقل اور فہم سے کام لینے کی عادت نہیں ہے. آپ نے ٹیررزم کو اگر روکنا ہے یا ٹیررسٹ کو روکنا ہے, اگر وہ ٹیررسٹ ہائی کورٹ کے دروازے پہ آ ہی گیا تو پھر کس چیز کی سیکیورٹی؟ ہاں یہ تو پہلے سیکیورٹی ہونی چاہیے. اب آپ نے دروازہ بند کیا, باہر 200-400 عام لوگ کھڑے ہیں, اب وہ 500-600 کا جتھا اس کے لیے تو ایزی ٹارگٹ ہے, بجائے کہ ان کو ڈسپرس کرنے کے ود ان نو ٹائم وہاں پہ ڈسپرسمنٹ ہونی چاہیے. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ لائرز کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا گیٹ جو ہے اس میں سے کوئی ایک سیکشن بنا لیں, اور اس کے اوپر آپ تھمب امپریشن کر لیں. ایک لائر آتا ہے, وہ تھمب امپریشن رکھے, وہ میچ ہوتا ہے, دروازہ کھلے وہ اندر, دیٹس آل. اسی طرح کارڈ ہی دیکھ لیں, چلو وہ ٹوٹل سسٹم جو ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلو اس میں بھی ایک بڑا ٹائم لگے گا کہ وہ تھم لگا رہا ہے, کارڈ سویپ کر لیں, کارڈ رکھتے جائیں اور سویپ کرتے جائیں, وہ سیم مشین ہے. کارڈ تو سب سے اچھی چیز ہے. اب یہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹس نہیں ہیں, ایگزیکٹلی یہ بہت کم فائنانس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں تو خیر سر کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ اس کے دروازے سے پہلے ہونی چاہیے, یہ بالکل دور ہونی چاہیے, یہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے باہر سیکیورٹی ہونی چاہیے, اور وہ سیکیورٹی جو ہے وہ یونیفارم میں نہیں ہونی چاہیے, وہ یونیفارم کے بغیر ہونی چاہیے, تاکہ وہیں پہ اگر آپ اس کو 5 کلومیٹر اوے ہی پکڑ لیتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی, ہائی کورٹ کے دروازوں کو اس طرح سے کرنا, پھر اس کے لگانا. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ جم گھٹے میں اگر کوئی آ جائے, خدا نخواستہ کو آ جائے, تو یہ تو آپ خود لوگوں کے مرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے, اتنے لوگوں کو آپ نے اکٹھے خود ہی کیا ہوا ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے زیادہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کی. 8:30 بجے اور 8 بجے کے قریب وہ کھلتا ہے. اب جب کھلتا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں سارے دروازوں پہ ایک جمگھٹا اکٹھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جمگھٹا جو ہے وہ تو بڑا لکریٹو ہے ٹیررسٹ کے لیے, ان کو تو ایسی جگہ چاہیے. وائی ناٹ سیکورٹی جو ہے وہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے باہر کی جائے. چلے یعنی آپ کا موقف ایک آ گیا کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ڈور کے اوپر آ کے آپ اتنا جمگھٹا اکٹھا کر دیں سیکورٹی کے نام پہ, اسے تھوڑا دور ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو چلو کم از کم بلڈنگ کے بہت قریب نہ ہو یا بہت زیادہ لوگ اس میں سفر نہ کریں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ میں تو دعا کرتی ہوں کہ خدا ہمیشہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ بہت بڑے دکھ کی باتیں ہوتی ہیں, اور جس فیملی کا کوئی ایک فرد بھی چلا جاتا ہے سمجھے اس کے گھر کا چراغ تو بجھ گیا نا. اچھا سر, یہ جو تصویروں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھرو آؤٹ آپ ہائی کورٹ جب سے یہ 1891 مارچ 1891 میں جب سے یہ بلڈنگ بنی ہے تو اس وقت سے جیسے اس وقت جو بلڈنگ کی حالت تھی, میں اکثر تصویریں پرانی دیکھتی ہوں, کبھی لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاؤں نا تو اس میں دیکھتی ہوں کہ جب شروع میں ہائی کورٹ بنا تو وہ کیسا تھا, پھر آہستہ آہستہ اس میں ایک موڈیفیکیشن آتی گئی. اس وقت ہائی کورٹ کی جو ایک عدالت تھی, آپ چیف جسٹس کی کورٹ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ بڑی کورٹ دیکھ لیں,
اس میں کچھ پکچرز تو ہائی کورٹ کے پاس لائبریری میں موجود ہیں, کچھ آپ کو میڈیا پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا, تو اس کو آپ تھوڑا بڑا کر کے اسے لگائیں گے یا ویسے اسکیچ بنا کے لگائیں گے؟ اس کو باقاعدہ ایک نا الیکٹرانک کمپوزیشن اس کو دیں گے. اچھا, ایئر وائز, اچھا, ایرا وائز, کہ یہ ایرا, یہ ایرا, یہ ایرا, اس طرح سے کریں گے اس کو. پھر اور کمپائل کر کے تو وہ بیسیکلی ای لائبریری ہوگی, فری فار آل. آپ اپنے کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بک کی طرح اچھا اس کو اسکرال کرتے ہوئے اسکرول کر کے آپ دیکھتے تو جائیں گے. اس کو دیکھ لیں. تو اس ویسے طرح سر سے یہ اس بہت فارمیٹ بڑا میں کام ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی جو ایک شاندار ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی. تو چلے, جو ہمارے نیو کمرز ہیں, ہمارے بچے جو آ رہے ہیں نئے, میل فیمیل, تو ان کو بھی ذرا تھوڑی سی اس ہسٹری کا پتہ چلنا چاہیے. نئے اسٹوڈنٹس کو تو ہر صورت جو ہے وہ اس ہسٹری سے روشناس کرانا چاہیے, کیونکہ بہت ساری قدریں اور آداب جو موجود تھے وہ ہم نے ڈسٹنکشن کی طرف جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ہاں, صحیح بات. تو میں بذات خود اپنے طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ ویلیوز کے حساب سے اور کام کے حوالے سے وہ دور واپس آئے ود ماڈرنائزیشن. میں آپ کو 2-3 ججز کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ایک جج تھے جسٹس شبیر. اچھا, واہ. تو جسٹس شبیر صاحب کے متعلق مشہور تھا کہ اگر کوئی جونیئر آتا تھا اور اس کی تیاری نہیں ہوتی تھی یا اس پیرائے میں تیاری نہیں ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ اس کو گائیڈ کرتے تھے, باقاعدہ اس کو بتاتے تھے, سمجھاتے تھے, ٹائم دیتے تھے کہ بھئی آپ اس طرح سے کریں, یہ ججمنٹ پڑھیں, آپ یہ ججمنٹ پڑھیں. اور کوشش کرتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے, یہ نوجوان جو ہے, یہ ریلیف لے کے جائے. کتنی اچھی بات ہے سر, دیکھیں نا کہ وہ ریلیف دینا چاہتے تھے اور وہ اس طرح دیتے تھے کہ اگر کوئی نہیں بھی اس پوائنٹ پہ آ رہا تو وہ خود ہی اسے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتے تھے. ایڈمیٹنگ نوٹ میں اس پریپوزیشن کو فارمولیٹ کر دیتے تھے. واہ واہ واہ, کتنی اچھی بات. اور پھر بہت سارے ججز آئے, ایون جسٹس منیر شیخ صاحب, جسٹس امیر عالم خان صاحب اور شیخ ریاض صاحب, جسٹس شیخ ریاض صاحب اس معاملے میں بڑے مشہور تھے. ارشاد حسن خان صاحب غصے کے تیز تھے لیکن سم ہاؤ وہ بھی اسی پیرائے میں چلتے تھے. ویسے بھی سر ججز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تو یہ جو سلیوز ہے نا اس کے اندر لا ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا کتنی, بلکہ ایک بڑا وکیل تو انہیں اسسٹ کرے, ٹھیک ہے وکیل کو اسسٹ کرنا چاہیے اپنی کورٹ کو, لیکن اگر فرض کرے کسی جگہ پہ وکیل کو کوئی چیز کا نہیں پتا تو جج کو ضرور پتا ہونا چاہیے. جج کو پتہ, بعض اوقات کنفیوژن بھی ہوتی ہے. ایک بڑا مزیدار واقعہ شریعت کورٹ کا, جسٹس ڈوگر صاحب تھے چیف جسٹس, اور ان کے پاس ایک بیل اپلائی ہو گئی. اب آئی واز فار ون آف دا ایکیوزڈ. تو میں جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا ہو یو فار, میں کہا آئی ہیو جسٹ فار ون ایکیوزڈ. میں نے اس کا نام لیا, کہتے نو 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 دیر آر 4 accused. How come you say that is there is one accused? میں کہا no, there is only one accused. I just have my file with me. کہتے no 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 I'll issue you contempt. You are not prepared with your brief. میں کہا no 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 I am prepared. You have somewhere mistaken. کہتے ہو نہیں سکتا. اب وہ ریڈر کو پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے, تو اس نے ہلکا سا کان میں کہا کہ فائل کسی اور کی کو آگے رکھی گئی ہے. اب اس میں وہ 4 ایکیوز تھے. اب کیا وہ بھی صحیح رہے تھے, کیا میں بھی صحیح رہا تھا, لیکن وہ فائل کی تھوڑی سی. تو ایک بڑا مزیدار انہوں نے جملہ بعد میں کہا کہ وہ فائل دیکھ دے, کہتے اوکے مائی کنٹیمپٹ نوٹس از ویکیٹڈ. اچھا کہ چلو تھوڑی سی رہ جائے ہماری بھی ان کے. تو وہ کہتے دیٹ از ویکیٹڈ, ٹھیک ہے, کم آن نیکسٹ آرگومنٹ, اگلا آرگومنٹ بولے. سو کورٹ کا ایٹماسفیئر جو تھا وہ بڑا ہی کنجینیل, خوشگوار, اور کسی جج کے ساتھ یا عملے کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی لڑائی ٹسل بدتمیزی یا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہر چیز کسی چیز کو پرسنل نہیں لیتے تھے, اور وہ بالکل ایک واقعہ لا کے مطابق. اور سب سے بڑی بات کہ نیچے والی کورٹس کی بھی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ جو سینئر ریڈر حضرات تھے وہ کیا کرتے تھے جونیئرس کے ساتھ, جب وہ کسی جونیئر کو دیکھتے تھے نا اس کو بلاتے تھے باقاعدہ, اس کو کہتے تھے بات سنو بھائی آپ نئے آئے ہیں, کس چیمبر سے آپ کا تعلق. وہ بتاتا تھا کہ میں فلاں چیمبر, مطلب خواجہ سعید الظفر صاحب کا چیمبر ہے, جسٹس نذر اللہ کاظمی صاحب کا ہے, امیر عالم خان صاحب کا ہے, اور اس طرح سارے جتنے چیمبر تھے بڑے ان کا وہ بتاتا تھا کہ میں فلاں چیمبر سے ہوں. تو وہ کہتا تھا آل رائٹ آپ ایسے کرو, ایک کاغذ پینسل پکڑو
اور وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ، یہ فائل میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی ایویڈنس خود لکھو۔ اب آج کل تو نوجوان تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں نا، کمانڈ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیار نہیں ہے، صحیح بات۔ اب وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جب 4-5 کیسز کی وہ ایویڈنس وہ لکھ لیتا تھا نا، تو وہ جو نوجوان ہوتا تھا وہ پرفیکٹ ہو جاتا تھا۔ ہاں، کیونکہ اصل تو کیس بیس ہی سر گواہی پہ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارا ایویڈنس پہ تو کیس۔ اب اس وہ جو خط شکستہ کی طرح لکھا جاتا ہے اس کو پڑھنا، دیٹ از آلسو این آرٹ۔ ایگزیکٹلی۔ اور بلکہ غفار جلیل صاحب ہوتے تھے سول جج صاحب، تو ایک ریویژن میں وہ ایویڈنس امیر عالم خان صاحب نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا سر میں نے ساری رات کوشش کی ہے پڑھنے کی، میں تو سو بھی نہیں سکا، تو مجھ سے نہیں پڑھی گئی۔ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ جج صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ تو غفار جلیل صاحب کو کورٹ نے بلایا انٹرول میں، تو اندر کمرے میں کہتے بھئی یہ جو لکھا ہے یہ بولو، یہ لکھتا ہے، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، یہ واقعی مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ صحیح بات۔ جلیل صاحب نے بڑی کوشش کی پڑھنے کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ پڑھ سکے۔ نہ پڑھ سکے، اس لیے پھر وہ ریڈر کو بلایا، جاتی ہے۔ ریڈر کو بلایا، ریڈر نے وہ کہیں کہیں سے پڑھ کے بتایا اچھا یہ لکھا، یہ لکھا ہی۔ تو وہ جو خط شکستہ والی تحریر ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ہی آ سکتی ہے، واقعی اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت مشکل کام، بہت مشکل۔ چلے سر، ویری نائس۔ یہ تو خیر ایک بہت ایک آپ کا ایک اچھا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادے میں کامیاب کرے۔ بلکہ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم ہائی کورٹ کی وہ پرانی ساری ہسٹری جو ہے ود پکچرس ہم اسے دیکھیں گے، اور اس کے لیے بلکہ ایک اور لائبریری بنوانی پڑے گی جس کے اندر وہ ساری لگائیں گے۔ تو ایسا ہونا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا اگر آپ اپنے ورثے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر تھوڑا سا دیکھیں آج کل ڈیجیٹلائزیشن ہے، آج کل تو آسان کام ہے۔ آسان کام ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ بکس کو بائنڈ کرتے ہیں، جاتے ہیں فوٹو کاپی کرتے ہیں یا آپ ڈرائنگ تو ایک کرواتے ہیں، کلک کریں آپ تو وہ سائٹیشنز کی چین آ جاتی ہے۔ اب تو ڈیجیٹلائزیشن ہے، کہ آپ نے کیس لا کس پہ دیکھنا ہے، آپ دیکھیں نا، ای آپ کو بکس بہت جو ہے ایزی وہ ہو آرام سے تیار ہو اب تو جاتی ویسے بہت ایزی ہوگا۔ بلکہ ہمارے جو استاد ہیں اور ان کے استاد وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے کیسے سائٹیشنز کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ پہلے ALD ہوتا تھا، اس میں دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد بک میں دیکھتے تھے، بک میں دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد استاد سے کنسلٹ کرتے تھے، پھر وہ پرائیویٹ وہ رجسٹر بنے ہوتے تھے، ہاں ان کے اوپر لکھے ہوتے ان کے اوپر وہ لکھتے تھے۔ ہوتی ہے۔ میں نے جب دیکھا میں نے اپنے استاد صاحب کو دیکھا، جب چودھری اقبال صاحب کو، تو میں دیکھا تھا ان کے اب بھی رجسٹر انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا جو صاحب نے۔ تو میں نے کہا سر یہ کیا کہتے ہیں وہ جو اس میں ہم نے مختلف سائٹیشنز جو ہے نا جو ہم کیس لا پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر پھر ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ واقعہ سر اس وقت ایک مشکل زمانہ تھا، اب تو بہت ایزی زمانہ ہے۔ تو لہٰذا آج کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے جو نئے نیو کمرز ہیں، ہمارے میل فیمیل، ان کو ریکویسٹ ہے کہ جناب پڑھا کیجئے، کیونکہ آج تو پڑھنا بہت آسان ہے اس کی نسبت۔ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ ہمارے بڑے اتنا کچھ محنت کیا کرتے تھے تو ہم اتنی تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں اور بہت اچھے وکیل بن سکتے ہیں۔ بالکل مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں اسٹینو حضرات جو ہے وہ ڈرتے ہوتے تھے کہ کریکشن نہ لگ جائے، کیونکہ سارا ہی دوبارہ سے کرنا پڑتا تھا۔ اب کیا ہے، اب 10 دفعہ کریکٹ کرتے ہیں، 10 دفعہ ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پرنٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ سے لے لیتے ہیں، پھر وہ لے لیتے ہیں، کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہی کوئی ایشو نہیں۔ اچھا سر، آپ ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی رہے، تو کون سے ایسے کام تھے جو آپ نے کیے، اور کون سے ایسے تھے جو پینڈنگ رہ گئے، اور جو خواہش تھی کہ ٹائم بہت شارٹ تھا، گزر گیا، اور ٹائم ہوتا تو میں یہ کام بھی کرتا، تو وہ ذرا ہائی لائٹ کیجیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ وہ جب ہم لوگ گئے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو تھا اس وقت ہمارے کیبنٹ کا، وہ تھا ہاسٹل کی کنسٹرکشن، کیونکہ اس وقت صرف میدان تھا اچھا اور کنسٹرکشن نہیں تھی، اور نیئر علی دادا صاحب جو تھے وہ تقریباً 7.5 کروڑ روپیہ وصول کر چکے تھے، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا، آن گراؤنڈ کچھ نہیں تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو زہر صاحب چونکہ سیکرٹری تھے، زہر صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے انجینئرنگ کے حوالے سے، چونکہ آپ کی کوالیفیکیشن بھی ہے اور آپ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 18-20 سال اس کے لیگل ایڈوائزر رہے ہیں PWD کے، جس کا کام ہی کنسٹرکشن تھا، تو اس میں آپ کیا ہیلپ کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم یہ ہیلپ کریں گے کہ کمیٹی بناتے ہیں، لیٹس ڈو دس جاب ان دس وے، اور ان کی ساری ڈرائنگز جو ہیں ان سب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک میٹنگ میں ان سے ان پٹ لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے کانٹریکٹ میں جو ہمارے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے اس میں ٹائم لیمٹس کیا ہیں،
صحیح بات. ڈفرینٹ فنکشنز کے حوالے سے. اب جب ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوئے کیونکہ اس طرح کے کویشچن ٹیکنیکل کویشچنز ان کے ساتھ کسی نے کبھی نہیں کیے نہیں تھے. میڈم آسمہ جہانگیر بنی، یاسین آزاد صاحب سیکرٹری صاحب، میں جسٹس صاحب، چیف صاحب، ہم سب نے ایک کمیٹی کانسٹیچیوٹ کر لی. بار کی طرف سے مجھے نامینیٹ کر دیا گیا اور پھر ہم نے نیئر علی دادا کے ذریعے وہ کام جو وہ کہہ رہا تھا کہ 5 سال میں مکمل نہیں ہو سکتا، وہ 1 سال میں گرے ورک مکمل کروایا. واہ. اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب B1 B2 2 بیسمنٹس تھیں اس میں، تو اس نے کہا ایک دن میٹنگ میں کہا کہ جی ایک بیسمنٹ ختم کرنی پڑے گی کیونکہ نیچے چشمہ نکل آیا ہے. اچھا. اب اس بلڈنگ کے نیچے چشمہ ہے. تو جب اس نے یہ بات کی تو سب لوگ بڑے پریشان، اور اتنی کھدائی تو کر دی کہ چشمے نکل آئے کہ وہ کہتے یار یہ تو بڑا مسئلہ بڑھ جائے گا. کنواں کھدائی ہو گئی. میں نے کہا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نیئر صاحب یہ بتائیے کہ ہالینڈ جو ہے اس کو تو ڈوب جانا چاہیے پھر ابھی تک، وہاں تو بلڈنگز پانی کے اندر کھڑی ہیں، پانی کے اندر کھڑی ہیں. آپ ایک معمولی سا چشمہ جو ہے وہ نکلا ہے، آپ نیچے اس کے ٹنل کریں اور اس پانی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور اس کو بلڈنگ کے لیے یوز کریں. یہ تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایک نعمت سے نواز دیا ہے. صحیح بات. اور پھر جب اس کو چیک کرایا تو دیٹ واز دا بیسٹ منرل واٹر. واو. دیٹ واز دا بیسٹ منرل واٹر. کتنی. اور پھر وہ اسٹرکچرل ڈیزائن جو تھا اسی طرح سے چینج ہوا اور پھر وہ بنا. اس ساری بلڈنگ کا جو تھا ایک ایک جو تھا روز کی انسپیکشن وہ آپ لوگوں نے جا کے کی اور آخر وہ بن گئی. اور ہمارے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہوتے تھے سردار صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا، بہت محنت کی. ہم نے بہت، میرا ٹیکنیکل نو ہو تھا. اس کے بعد پھر چیف صاحب کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا جس میں ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کے لائرز کو ایک پرابلم کا سامنا ہے. جی. نمبر 1 کیس فکسیشن، نمبر 2 انٹیمیشن کہ آپ نے ایڈجرمنٹ لینی ہے یا کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لیے فزیکل ایگزرشن زیادہ ہے. تو چیف صاحب نے اس وقت الاؤ کیا تھا. وہ پروگرام پھر سال کیونکہ ختم ہو گیا تو وہیں پہ ختم ہو گیا، اس کو آگے چلا نہیں سکے. اچھے پروگرامز کو آگے چلتے جانا چاہیے. نمبر 1 تھا اس میں کہ آپ کو نقل جو ہے آپ کے کیس کی، تمام اپلیکیشنز، تمام پٹیشنز، تمام آرڈرز وہ ود بار کوڈ آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ مہیا ہوگا. یو جسٹ پٹ یور CNIC، وکیل جو ہے وہ اپنا CNIC دے گا، وہ ایکنالج ہوگا اور سسٹم اس کو ایکسیس دے دے گا بار کوڈ کے ساتھ، وہ سارے کا سارا. اچھا سر، چلے یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. اب یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کالم بھی لکھتے ہیں، میں نے اکثر پڑھے ڈفرینٹ اس میں آپ کالمز لکھتے ہیں اور فیس بک پہ بھی آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پوئٹری وغیرہ پسند کرتے ہیں؟ ہاں جی، اقبال اور غالب کافی. اور یہ میرا خیال ہے کہ غالب کے بغیر اردو پوئٹری نامکمل ہے، اور اقبال صاحب کے بغیر تو کوئی پوئٹری بھی نامکمل ہے. آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہیں تو جیسا وہ دریاؤں کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اقبال صاحب. تو کچھ سنائیے جناب پھر آج. اقبال صاحب کا ایک معاملہ گوش گزار کروں کہ اقبال صاحب ایک ہندو لڑکی، بہت خوبصورت لڑکی ایک کھڑی تھی، تو اقبال صاحب اس کو دیکھتے جا رہے تھے. اچھا. تو اس لڑکی نے اقبال صاحب کے تجسس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک شعر بولا. اس نے کہا اپنے سے اونچا صنم جو دیکھتے ہیں، زندگی میں رنج و الم دیکھتے ہیں. اب اقبال صاحب کہاں ٹھہرنے والے تھے، شاعر، مفکر، فلسفی. اس پر انہوں نے بڑا برجستہ جملہ کسا. کہتے نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ، ویری گڈ. لاجواب کر دیا انہوں نے وہ اس کو بالکل. تو وہ چونکہ دیکھیں وہ شاعر بنے نہیں تھے، وہ بنے بنائے شاعر تھے. اور سر ان کی شاعری آپ پڑھے، میں حیران ہو جاتی ہوں بعض اوقات پڑھ کے، کیا ولی اللہ انسان تھے وہ. کتنی خوبصورت شاعری اور کیسے میچ کرتی ہوئی شاعری قرآن پاک کے ساتھ. آپ دیکھیں ان کی میچ کرتی ہوئی شاعری، اور زندگی کے ہر فلسفے کو، ہر رخ کو، ہر پہلو کو آپ کسی انداز سے دیکھیں، آپ کو اقبال وہاں پہ موجود نظر آئیں گے. واہ کیا بات، وہاں پہ کھڑے ہوں گے. بے شک.
تو وہ اور غالب جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں برجستہ ہاں زندگی کے معاملات شاعری میں بہت غالب ہیں، وہ جو غالب ہیں. وہ جب ہم لوگ انڈیا گئے، لیکن انڈیا جانے کے بعد ایک چیز نے بڑا افسوس مجھے ہوا تھا. 2012 میں ہم لوگ گئے تھے 2012 میں جب آپ ایگزیکٹو ممبر تھے تو اس وقت میرا خیال ایک انڈیا میں آپ لوگ گئے تھے کانفرنس دلی میں انٹرنیشنل کانفرنس تھی. تو اس کانفرنس میں میں نے اپنا ریفرنس بھی پڑھا تھا، اپنا جو تھا آرٹیکل اور وہ سارا، وہ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور لاز کیسے یہ پنچایتی لاز جو آج یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. 2012 میں اڑیسہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی. اچھا. یہ سارے کا سارا وہیں سے نقل کیا جا رہا ہے. یہ جو آربیٹریٹری یہ سارے معاملات وہاں سے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ ریکگنائزڈ فارم آف اس میں ہیں یہ. تو یہ جو تھے اپنے غالب صاحب کا جو مزار تھا، وہاں پہ بہت گند پڑا ہوا تھا. اندر مزار کے بکریاں بندھی ہوئی تھیں. کس جگہ پہ ان کا مزار ہے؟ یہ دلی میں. اچھا دلی میں کے بالکل ہے. اچھا. تو ہم لوگ سارے 4-5 دوست گئے وہاں پہ. تو خصوصی طور پہ ہم لوگ غالب کے اس پہ گئے. تو وہ بڑا ہمیں افسوس ہوا. ہم نے کہا کم از کم اتنے بڑے شاعر کو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزار کے بکریاں نہ باندھیں. اور پھر انہوں نے کون سا اس وقت دیکھے نا کہ کوئی وہ باعث تھے نہیں، سب کے لیے انہوں نے لکھا. غالب کا جو ہے وہ اپنا ایک بڑا خوبصورت سا وہ 2 شعر ہیں، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جی پلیز. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ. راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو. کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. اچھا، اسی چیز کو، اسی فلسفے کو نا اقبال نے ایک شعر میں کہہ دیا. اچھا. مطلب اسی چیز کو کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، واہ، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اب فلسفی دیکھیں، وہ فلسفہ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی فلسفی ہے کہ کیا زمزم کے سوا وہاں کا کوئی تحفہ نہیں ہے، کہ جو وہاں کی تعلیمات ہے بیسیکلی تو اسی طرف اشارہ ہے. بیسیکلی تو آپ اس طرف جائیں نا. جو تعلیمات اور وہ جو معاملات زندگی کے رہنے کے بتائے گئے، اس طرف تو آپ توجہ نہیں کرتے. آ کے آپ اس کو امپلیمنٹیشن اس پہ کریں. اب ایک جیسے وہ ایک بزنس مین 4 کھجوریں دے دی اور پانی دے دیا، وہاں سے وہ پانی لے کے آتا ہے، لیکن آتے ہی ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، چیزیں بھی غلط بھیجتا ہے. وہ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ کو اللہ نے معصوم بنا دیا. ہاں، ایک دفعہ بنا دی. کتنی بڑی سعادت دے دی اس نے. آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی. اس سعادت کے بعد آپ آ کے اپنے معاملات کو درست کریں، بجائے یہ ہے کہ صرف وہ الحاج یا اس طرح کی چیزیں لکھوانے سے بہتر ہے کہ اس پہ مشہور ہے. لاہور میں تو مشہور ہے کہ جو الحاج ہے وہ زیادہ چھری پھیرنے والا. اچھا. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ بہرحال چلو سب کو ہدایت دے، نہ ہی کوئی ایسا کرے. اچھا سر، آپ نے LLM بھی کیا اور اس میں تھیسز وغیرہ بھی آپ نے بنا کے دیے، بلکہ مجھے ہم کلاس فیلو ہی ہیں. آپ نے مختلف تھیسز دیا تھا، میں نے مختلف تھیسز دیا تھا، لیکن LLM کیا بارہ. PhD میرا بھی ہے کہ میں نے بھی PhD کرنی ہے اور آپ نے بھی PhD کرنی ہے. تو کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی سے کریں گے نا؟ اب تو کھول دیا پنجاب یونیورسٹی. اب تو پنجاب یونیورسٹی نے اوپن کر دیا. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم PhD میں بھی ہم اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی کلاس فیلو ہوں گے. اچھا سر، اور لا کے حوالے سے یہ دیکھیں، آپ نے ٹیکس لا کی آپ نے پریکٹس کی کہ DTL، ڈپلوما آف ٹیکس لاز. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیکسیشن کے مطلب ٹیکس دینا چاہیے لوگوں کو؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں. دیکھیں، بڑا سمپل، ساری دنیا میں بڑا سمپل فارمولا ہے. ہر بندہ وہاں پہ ٹیکس دیتا ہے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے دیتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتا ہے. اور اس کو کوئی بندہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ یار تم نے یہ 5 روپے ٹیکس دیے، تمہارے 6 روپے بنتے تھے، تمہیں آڈٹ کیا جائے گا، اب تمہیں یہ ہوگا، اب تمہیں وہ ہوگا. لیکن اس کا ایک حل ہے کہ تم مجھے 5000 دے دو. او مائی گاڈ. اب یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی سسٹم میں سے. اگر لوگوں کو براڈر بیس میں ہم نے ٹیکس پیئر کے طور پہ لانا ہے جی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ڈسکریشنز کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں جو آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر جو ہم آڈٹ کلاز اپلائی کرتے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ایٹ ایز ہوں، کمفرٹیبل. سر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو، میں بھی کہوں نا بعض اوقات
کہ بھی تم لوگ بھائی ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہو, تم ٹیکس کی لائن میں آ جاؤ. کہتے لو تے سیاپا ہی پی جاندہ گلے جی, کوئی ادھروں آ کے پوچھ رہا ہے تو کوئی ادھروں آ کے پوچھ رہا ہے. یعنی آپ کا خیال جیسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ اس کو ایزی کریں, اور جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید مصیبتوں میں آپ نہ ڈالیں, اسے آرام سے ٹیکس لیں. وہ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے یہ ہرڈلز وغیرہ سے گھبرا کے یہ لوگ دیکھیں نا, شاید اس میں نہیں ٹوٹل آتے. 25 لاکھ کے قریب ٹیکس دے رہے ہیں لوگ. اب آپ اس 25 کو 1 کروڑ بڑے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ود ون اسٹروک آف پین. آپ کہیں کہ جو ٹیکس آپ 5 روپے دینا چاہتے ہیں 5 دے دیں, 10 دینا چاہتے ہیں 10 دے دیں. کنفرنٹیشن نہ کریں ایک دفعہ وہ پبلک کے ساتھ. آئی تو جب آپ کنفرنٹیشن میں جاتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ جی ساری لبرٹی والے جو ہے جی وہ 5,000 روپیہ صرف ٹیکس دیتے ہیں, حالانکہ یہ ٹوٹل غلط ہے, فیکچولی غلط ہے. آپ بجلی کے بلوں میں ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں جی. اب وہاں پہ لبرٹی میں ایک پلازا کا بجلی کا بل جو ہے وہ اگر 1.5 کروڑ روپے آتا ہے تو کیا خیال ہے اس میں سے ایڈوانس ٹیکس نہیں کیا؟ ہاں وہ کتنا کیا ہوگا ایڈوانس ٹیکس آپ دیکھیں. جنرل جی ایس ٹی وہ ہر چیز پہ, اگر اس نے ایک چمچ بھی بیچی ہے تو اس پہ جی ایس ٹی اپلائی ہے, وہ جی ایس ٹی دے رہا ہے ایز اے کلیکٹنگ ایجنٹ, وہ آپ کو اکٹھا کر کے پیسہ وہ بھی دے رہا ہے. صحیح بات. آپ پھر یہ پراپوگنڈا جب آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس چور ہیں, یہ پیسے نہیں دیتے, یہ 5,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ میری یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ غلط ہے, تو لوگ جو ہیں وہ ریزیلینٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا میں جہاں تک مطلب سمجھی ہوں کہ ٹیکس دینے والوں کو انکریج کریں اور انہیں ایز کریں, اور ان کے خلاف یہ پراپوگنڈا مت کریں کہ یہ ٹیکس چور ہیں, یہ فلانا. چلو ایک لائن کی طرف آئے تو صحیح نا, بلکہ آپ دیکھیں جہاں 25 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں لوگ, میں تو سمجھتی ہوں کہ 50 لاکھ کو دینا چاہیے. مجھے بتائیں انکم ٹیکس کے اپنے جو ہیں آفیسرز, کبھی انکم ٹیکس آڈٹ میں ان کا بھی نام آیا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں. کوئی ایک ایگزامپل کوٹ کر دیں کہ یہ ہم نے فلانا ہمارا کمشنر تھا اس کا نام آڈٹ میں آ گیا تھا. نیور, کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کا مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ بھی بیچ میں ہے, پبلک بھی بیچ میں ہے, اور سب لوگ بیچ میں, سب کچھ بیچ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ یہ والا کام کریں یا تو سب پہ کریں اس کو نا اپلائی. اب ڈپارٹمنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی پھر آپ سپیئر نہ کریں, انہیں بھی اس میں شامل کریں. بھی کیسے وہ 1 کوٹھی سے 2 کوٹھی بن گئی, 2 سے 4 بن گئی, 4 سے 5 وہ بن سر گئی. جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی تم ٹیکس نہ دو تو 5,000 مجھے دے دو تو معاملہ ختم. ٹھیک ہے نا, وہ تو سارا وہ والا سسٹم اس چل طرح رہا کی ہے. یہ جو غلط چیزیں, میں یہ نہیں سمجھتی اللہ رحم کرے کہ سارے لوگ اس طرح کے ہیں, لیکن چند لوگ اس طرح کے ہیں بھی درمیان میں. کہ مجھے خود یاد ہے کہ بڑی چیزوں کو میں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھائی تم ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے ہو, تو بڑے عرصے سے نہیں جی انہوں نے تو ہمیں یہ کہا تھا وہ کہا تھا. میں نے کہا انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا تم آفیسر کس چیز کے ہو, تمہیں تو چیک کرنا چاہیے تھا نا. تمہیں تمہاری اپوائنٹمنٹ اس چیز پہ ہوئی ہے کہ تم چیک کرو, اور تمہیں پتہ چلنا چاہیے کون بندہ جو ہے وہ ٹیکس دہندہ ہے, اس کو ٹیکس دینا چاہیے. تو آپ نے ان کا ملک کی ترقی کو آپ تو روک رہے ہیں پھر اس طرح, تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا. اب آپ دیکھیں ہائی کورٹ نے وہ جو CNIC نمبر لکھنے کا دیا ہے, اب اس کا فلسفہ کسی کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آج کل آپ کا ٹیکس نمبر جو ہے وہ آپ کا CNIC نمبر ہی ہے. جب وہ الیکٹرانکلی ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, آپ فرض کریں 1 ماہ میں نے 10 پاور آف اٹرنی سبمٹ کیے, 10 کیس کیے, اس کا مطلب میں نے 10 میں فیس لی. اب جب 10 میں فیس لی تو میری وہ نکال کے جو بھی ایکسپینس وغیرہ نکال کے باقی انکم جو ڈٹرمن ہوگی اس پہ ٹیکس پھر پڑے گا. ٹیکس پڑے گا. واقعی صحیح بات ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے ہم صرف نا CC نمبر لکھا کرتے تھے, تو اب انہوں نے کہا نہیں جی بس آپ اپنا ID کارڈ نمبر. لاجک کیا تھی دیکھیں نا, جبکہ ڈیٹا آپ کا موجود ہے, ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے, آپ کا CNIC نمبر موجود ہے, ہر چیز. وائی آن دا پاور آف اٹرنی, وہ صرف ڈیٹا کلیکشن پرپز کے لیے, ایگزیکٹلی کہ ڈیٹا کلیکٹ ہو کہ وکیل کتنے کماتے ہیں, وکیل کتنا کماتے ہیں. صحیح تو بات. وہ حالانکہ سپریم کورٹ کا آپ نے جب لائسنس لینا ہے تو آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, اس کے بغیر وہ لیتے نہیں, لائسنس نہیں دیتے. تو سپریم کورٹ کا تو آلموسٹ ہر وکیل جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے. اب پنجاب بار کونسل والوں نے شاید سنا تھا کہ یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ جو ٹیکس آپ جب ممبر بنیں گے ہائی کورٹ کے تو اس وقت آپ ریٹرن اپنی سٹارٹ کریں. اب وہ ریٹرن اسی لیے کہا جا رہا ہے سٹارٹ کرنے کا کہ وہ جو ڈیٹا دیکھیں, ایک وہ لا اپلیکیبل ایکسرسائز ہو رہا ہے جو
कर्टन के आगे है, जी बिल्कुल, स्टेज के ऊपर हो रहा है जो कुछ, एक चीज़ वो आप देख रहे हैं। एक है बिहाइंड द कर्टन, जहाँ पे डाटा कलेक्शन होती है। सही बात, जैसा एक कंप्यूटर में बेसिकली सीपीयू जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है सारी चीज़ों का, सही बात, ये चीज़ जो है वो हो रही बिहाइंड द कर्टन कलेक्शन है, जो मैच नहीं कर रही आपकी रिटर्न्स के साथ। राइट राइट राइट, तो अभी तो वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन किसी एक वक्त में आके यकीनन उस पे करेंगे action कुछ ना कुछ। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में भी आपसे बात होगी। ये बहुत माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे अच्छे जो तजर्बात हैं और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनके आप मास्टर हैं, उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात यहाँ पे होगी। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम फ़न और वकील जो था वो मोहतरम जनाब आमिर सुहेल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उनके साथ था। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है, इसमें इंफॉर्मेशन है आप सब के लिए। तो दोबारा फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे मेल या फीमेल हमारे लॉयर उनके साथ मिलेंगे, उनके तजर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वो जाते जाते छोटी सी बात, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, साथियों का, अब इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का, और स्पेशल अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे तो इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह ताला, टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।